रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। हमारी जो सिलसिलावार गुफ्तगू बाग़ फ़दक़ के हवाले से चल रही थी, आज की नशिस्त में कल तक हमने ये तो डिफ्रेंशिएट कर लिया कि सैयदा का सवाल क्या था और अबू बकर का जवाब क्या था। ठीक है, आपने सवाल मिरास का किया और आपने जवाब भी मिरास के मुतल्लिक़ ही दिया। ठीक है, लेकिन सवाल मिरास का कर रही थी और हिस्सा माल फै से मांग रही थी, ये एक डिफरेंस था। और शिया हजरात जो केस बनाते हैं उसको भी हमने स्टडी किया और उस केस को हमने फिर रद्द कर दिया था इसी बात से। और फिर वो जो कहते हैं कि मौला अली शेर खुदा जो है ना वो शहादत के लिए गए हैं, तो उसको भी हमने उस केस को रद्द किया था कि भाई शहादत जो है ना मिरास पे बनती नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके हिस्से में आ जाती है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि वो हिबा कर दिया था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हमने कहा कि सैयदा कायनात का जो इल्मी मुकाम है वो माज़अल्लाह इतनी कमज़ोर नहीं थी कि जिनको यही ना पता हो कि जो चीज़ मुझे हिबा की गई है, ठीक है, तो मैं उसके लिए वो अल्फाज विरासत के और मिरास के यूज़ कर रही हूँ। फिर तो उन्हें कहना ये चाहिए था कि हिबा हो गया है तो आपने जो कब्ज़ा कर लिया है वो दे दें, जबकि ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो इस लिहाज से उनका ये सारे का सारा केस जो है ना वो रद्द हो जाता है। तो अब ये एक एस्पेक्ट था जो मैंने डिस्कस किया। अब इसका दूसरा पहलू लेते हैं, वो नाराज़गी वाला जो असल पहलू है, जिसकी बुनियाद पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिलखसूस उस पे तो शायद इतना ज़्यादा वो गमो गुस्सा में नहीं आते कि वो जी वहाँ से दिया नहीं तो चली गई। इस बात पे ज़्यादा गमो गुस्सा में आते हैं कि वो गादिबत, ठीक है, गज़बनाक होकर गुस्से की हालत में गई, वहाँ से हाजरत, ठीक है, कि वो तादम विसाल उन्होंने कह दिया जी मैं कलाम नहीं करूँगी और मेरे जनाजे पर माज़अल्लाह ना आए। ये सारी जो मन गढ़ंत बातें हैं, ठीक है, ये जो उन्होंने वो ऐड की हैं, ठीक है, इसको आज हम जो है ना वो लेते हैं कि ये सारे अल्फाज हैं, ये कहाँ आए और किधर आए। अब ये नोट कर लें कि 20 रवायतें, कितनी 20 रवायतें, ठीक है, 20 रवायतें ऐसी हैं जो इस पूरे वाक़े को बयान करती हैं। वो बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, कोई बड़ी अहादीस की जो कुतब है उसके अंदर टोटल जो है ना 20 रवायतें हैं। ठीक है, अब उन 20 रवायतों में से 11 वो रवायतें हैं, 20 में से 11 जिनको इमाम ज़ोहरी, अब ये नाम आपने कोट कर लेना, ठीक है, जिनको इमाम ज़ोहरी के अलावा और रावियों से जो हैं। अब ये रवायत जिसमें गादिबत के लफ्ज़ आए हैं, अब इसमें सारी जगहों पर जो गादिबत के अल्फाज हैं उसमें रावी जो है ना वो इमाम ज़ोहरी। जहाँ पर भी गादिबत के वर्ड आए हैं इसमें इमाम ज़ोहरी, ठीक है, इब्न शिहाब अज़-ज़ोहरी, जैसे अन इब्न शिहाब अज़-ज़ोहरी क़ाल अख़बरनी उर्वत इब्न ज़ुबैर अन्ना आयशा उम्मुल मोमिनीन क़ालत कज़ा व कज़ा। तो ये अल्फाज उनके हैं, ठीक है, इमाम इब्न शिहाब अज़-ज़ोहरी के, वो ये लेके आए हैं। अब इमाम इब्न शिहाब ज़ोहरी जो हैं, जिनकी रिवायत है जिसमें उन्होंने गादिबत के वर्ड लेकर आए हैं, फिर हाजरत के अल्फाज लेकर आए हैं, ठीक है, और कई जगहों पर उन्होंने इसके बगैर भी इस्तेमाल किए। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं ना कि वो ये रवायतें लेकर आए हैं, टोटल 20 रवायतों में से 11, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ कि कुछ में उन्होंने गादिबत और हाजरत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं खुद बजाते खुद इमाम ज़ोहरी ने, और कुछ में उन्होंने भी हज़फ कर दिए हैं। तो गोया कि ज़ोहरी की जो रवायत करता अपना जो मतने हदीस है उसके अंदर भी तज़ाद और फ़र्क आ गया। यानी इमाम ज़ोहरी ने जो ये रवायतें बयान की हैं उसके अंदर भी तज़ाद जो है ना वो पाया जाता है कि कईयों में उन्होंने गादिबत के अल्फाज ऐड कर दिए हैं, हजरत के अल्फाज ऐड कर दिए हैं, और कईयों में जो है ना वो नहीं किए। और फिर अगर ज़ोहरी की के अलावा बाकी हम रवायात को देखें जिनमें ज़ोहरी रावी नहीं है, दूसरे रावी हैं, तो इनमें से किसी एक में भी आपको हाजरत और गादिबत के अल्फाज मिलते ही नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम उन हदीसों को जो है ना वो ज़ाया कर देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो वो भी सही हदीस है सेहत के एतबार से, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो मसला है ना।
وہ مسئلے کی طرف جو ہے نا ہم نے جانا ہے، تو آگے جا کر جو ہے نا اس کو ہم بیان کریں گے کہ ریزن کیا ہے کہ کہیں پر تو وہ الفاظ موجود ہیں اور کہیں پر یہ جو ہے نا غادبت کے الفاظ جو ہے نا وہ موجود نہیں ہیں۔ اس وقت آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ ان تمام احادیث کا جائزہ اگر لیں تو یہ بات سامنے جو ہے نا کھل کے آ جاتی ہے کہ یہی مضمون صحاح ستہ کے اندر ہی خود بخاری کے اندر 20 مقامات پر جملہ صحاح ستہ کی ساری جو روایات ہیں بشمول بخاری مسلم، یہ بغیر غادبت اور حجرت کے، ان الفاظ کے بغیر ہیں، بشمول بخاری کے، ٹھیک ہے۔ تو 20 روایات ہیں اور یہ 20 ترک سے آئی ہیں۔ اب اس کو آپ کسی جگہ میں لے جائیں گے، پھر آپ کا یہ سوال پیدا ہوگا کہ جن میں آیا ہے اس کا جواب کیا ہوگا، کہ بھئی ایک دفعہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غادبت کے الفاظ دیکھیں کہ پوری بخاری میں یہ جن جن روایتوں میں نہیں بھی آئے وہ ہیں، ہم ان کو لے لیتے ہیں، لیکن جن میں آیا ان کا ہم کیا کریں؟ تو یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا ہم نے کرنا کیا۔ اب حدیث 3508 جس کو میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا، صحیح بخاری کی ہے اور یہ امام زہری کی روایت ہے، امام زہری نے اس کو لیا ہے، اس میں کوئی لفظ غادبت اور حاجرت کا ہے ہی نہیں۔ اب یہ ایک میں نے حوالہ بھی آپ کو کوٹ کر دیا 3508 کا، میں نے کہا نا کچھ کے اندر وہ بذات خود لے کر آئے ہیں، کچھ کے اندر انہوں نے یہ الفاظ ہی ایڈ نہیں کیے امام زہری نے۔ تو یہ 3508 جو حدیث ہیں جو سب سے پہلے ہم نے جس سے آغاز کیا تھا، میں نے ریفرنس کوٹ کیا تھا بخاری شریف کی، تو اس کے اندر نہ غادبت کے ورڈز ہیں اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ حاجرت کے الفاظ ہیں، کوئی لفظ نہ غادبت کا نہ حاجرت کا ہے۔ اب یہ امام زہری کی آپ دیکھیں کہ روایت ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں دیکھ لیں، آپ ابو داؤد میں دیکھ لیں، ترمذی میں بھی دیکھ لیں، اس کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ کچھ روایتیں جن روایتوں میں جو ہے نا یہ لفظ آیا ہی نہیں ہے، جو جہاں سے یہ بات چھڑی ہے وہ کیوں پھر آیا، ٹھیک ہے، اس پر پھر ہم بعد میں نے کہا کہ اس پر جو ہے نا ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے۔ اب بتانا مقصود یہ ہے کہ کچھ اور احادیث جو اسی مضمون کی ہیں وہ ذرا توجہ طلب ہیں۔ اب واقعہ بھی سن لیں پورا کیا ہے، یہاں تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بس وہ غادبت ہے اور حاجرت ہے، بس یہاں تک نہیں ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہوا کہ چونکہ اس بنیادی نقطے پر ایک علمی اختلاف تھا، اور یاد رکھیں علمی اختلاف حضور نے فرمایا میری امت میں خیر کا باعث ہوتا ہے، اس سے علم بڑھتا ہے۔ آپ ائمہ فقہ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن علمی بنیاد پر اختلاف ہوتا تھا، ادب کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ وہ اختلاف کرتے تھے، ہماری طرح اختلاف نہیں کرتے تھے بس جی میں ہی ٹھیک ہوں، ایسے اختلاف۔ تو علمی اختلاف جو ہے نا یہ تھا ایک۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ استاد اور شاگرد کے درمیان بھی اختلاف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں، ٹھیک ہے، امام فقہ بھی ہیں، امام حدیث بھی ہیں، بلکہ امام الائمہ فی الحدیث ہیں، امام الائمہ فی الحدیث، حدیث کے اماموں کے بھی وہ امام ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے شاگردوں نے آپ سے جو ہے نا دیت کے مسئلے پر اختلاف کیا، دیت کے مسئلے پر آپ کے شاگردوں نے آپ سے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، کہ عورت کی دیت کیا ہے، مرد کی دیت کیا ہے، شاگرد نے استاد سے اختلاف، یہ علمی اختلاف، مگر دلیل کے ساتھ انہوں نے اپنی دلیل دی ہے۔ اب چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے دیت کا، آپ فقہ کی کلاس میں پوچھ لیں کہ دیت کس کو کہا جاتا ہے، قصاص کس کو کہا جاتا ہے، مرد کی دیت کیا ہے، عورت کی دیت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کچھ اور بتاتے ہیں، امام ان کے جو شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، جو اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ اور بتاتے ہیں، مگر دلیل کے ساتھ ہے، اور امام اعظم نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ تو دلیل کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جب بات کی جائے تو علمی اختلاف خیر کا باعث سے علم پھیلتا ہے، علم کی شاخیں جو ہے نا وہ نکلتی ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے۔ اب علمی اختلاف تھا کہ چونکہ آقا علیہ السلام نے 4 حصے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ اموال فے کے، اب وہ آپ کے تصرف میں رہتے تھے ہر وقت، ٹھیک ہے۔ اب تصرف کا مطلب یہ نہیں تھا ملکیت ذاتی میں، تصرف کا مطلب یہ تھا کہ بحیثیت سربراہ مملکت، بحیثیت ریاست مدینہ کے ہیڈ کے طور پر جو ہے نا وہ آپ کے تصرف میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اس سے آپ ضروریات پوری کرتے، اہل و عیال کی ریاستی ضروریات کو پورا فرماتے تھے، اور پھر 5واں جو حصہ تھا یہ بھی میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس کو پھر آگے مزید 5 جو حقدار ہیں اس میں تقسیم کر دیا، جس کا قرآن نے ذکر بھی کیا تھا۔ تو اس چیز کے پیش نظر کہ چونکہ اس کا حصہ جو ہے نا مسلسل جو ہے نا وہ سیدہ کائنات کو ملتا رہا تھا، مسلسل مال فے میں سے
ایک حصہ جو ہے نا وہ کفالت کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ملتا رہا تھا مسلسل. اور آپ دیکھتی تھی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا تصرف میں ہے، آپ کے قبضہ میں ہے، ٹھیک ہے، تو مال غنیمت تو حضور دے دیا کرتے تو ملکیت بن جاتی تھی، وہ تو قصہ ختم ہو گیا. لیکن مال فے کے حوالے سے آپ آبزرو کرتی تھی کہ یہ میرے بابا کے تصرف میں ہے، ٹھیک ہے، اور میرے بابا جو ہے نا اس میں سے حصہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کفالت کے لیے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، نہ کہ ملکیت کے لیے. تو اس میں سے 4 حصے آپ کے تصرف میں رہتے تھے، تو باقی چونکہ جو ہے نا وہ آپ اسے بانٹ دیا کرتے تھے، دیتے تھے. تو اب اس میں خمس جو تھا اموال خیبر کا وہ بھی شامل تھا، صدقات مدینہ، صدقات بنو نذیر بھی شامل تھے، اور پھر یہ جو اموال فدق میں سے تھا یہ بھی شامل تھا. تو اس سے ایک فطری خیال آتا ہے. اب یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آج بھی اگزامپل آپ فٹ کریں تو آج بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ یار میرے فادر ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس چیز میں سے مجھے جو ہے نا وہ ہر مہینے بعد جو ہے نا کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. تو ایک فطری جو ہے نا وہ خیال جو ہے نا پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ تصرف میں رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتقل تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، منتقل نہیں کیا، آپ کو مسلسل اس میں سے حصہ ملتا رہا، تو شاید یہ میرے بابا کی ذاتی ملکیت ہو. بھی آج بھی گمان آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ ایمانداری سے مجھے بتائیں. یہ فطری چیز ہے، انسانی طبیعت کا تقاضا ہے نا. تو وہ یہ سمجھے گا کہ آ گیا. اور ایسا خیال آ جانا کوئی امر بعید نہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ یہ کیا خیال آ گیا. ایک فطری چیز ہے، فطری تقاضا ہے. اور سینکڑوں کتب احادیث جو ہے نا اس بات سے بری پڑی ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی ایک نوعیت ہو، ایک مسئلہ ہو، اس پہ کسی ایک کا فہم اور ہوتا ہے، دوسرے کا فہم اور ہوتا ہے، ایک کی رائے اور ہوتی ہے، دوسری کی رائے اور ہوتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رائے غلط ہو سکتا ہے کہ ادھر والے کی رائے بھی ٹھیک ہو، ادھر والے کی رائے بھی ٹھیک ہو، تو دلیل کے ساتھ پروف کرے گا، ٹھیک ہے. تو جس کی دلیل قوی ہوگی اس کی رائے کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں، لیکن رائے کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے. اب اس کی میں مثال وہی شب معراج کی میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. روایت الہی پر جو ہے نا اختلاف ہوا تھا صحابہ کرام میں، آپ اندازہ لگا لیں، صحابہ کرام کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ نے اپنے فہم سے یہ کہا تھا اور انہوں نے سختی سے رد کیا تھا کہ حضور نے جو ہے نا اللہ کو نہیں دیکھا. اب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے سختی سے اس کو رد کیا. میں ابھی دلیل بھی دوں گا اس کو، صحیح بخاری سے آپ کو دلیل دوں گا. سختی سے رد کیا تھا. دوسری جانب دوسرے صحابہ کرام، آپ عبداللہ بن عباس کو دیکھ لیں، کئی دیگر صحابہ کرام کو دیکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت ربی مرتین، میں نے اپنے رب کو ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ جو ہے نا میں نے جو دیکھا وہ دل کی آنکھ سے، دوسرا میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو انہوں نے چونکہ حضور سے یہ ڈائریکٹ سن رکھا تھا. اب اس کو ہم نے بعد میں حضرت فاطمہ کے ساتھ جوڑنا ہے، تو آپ ذرا جو ہے نا ربط میں رہیے گا، ٹھیک ہے. ایک فطری ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا انہوں نے قرآن کی آیت سے دلیل دی. دلیل ان کی بھی وقتی طور پر غلط نہیں تھی، وقتی طور پر، ٹھیک ہے. انہوں نے قرآن کی آیت سے دلیل دی، انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا اور اجتہاد کیا. کیا کیا؟ اجتہاد کیا. اب اجتہاد کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کے اسلامی قوانین کے ماخذ ہیں اس میں سے چوتھا جو ہے نا ماخذ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اجتہاد ہے. آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع و اجتہاد ہے. انہوں نے جو ہے نا وہ اجتہاد کیا، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی نہیں تھی جو دیگر صحابہ نے سنی ہوئی تھی. مسئلہ یہ تھا، آپ نے جان بوجھ کر نہیں کہا، آپ نے حضور کی زبانی سنی ہوتی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ یہ بات کہتی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بات سنی ہی نہیں تھی. اور کہ رب کو دیکھنے والا معاملہ کہ معراج کی رات اگر ان کی زبان مبارک سے سنی ہوتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عائشہ یہ بات کر جاتی؟ پھر تو مسئلہ ہی ختم تھا. اس لیے کہ حضور جو بات کرتے ہیں وہ بھی تو قرآن ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی رضا سے کچھ نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی الہی ہوتی. قرآن خود کہتا ہے، تو اس کا انکار تو وہ نہیں کر سکتی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ما رأیت ربی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے استدلال کیا اور اجتہاد کیا کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ جو ہے نا وہ دیکھ ہی نہیں سکتی رب کو. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے،
کہ لا تدرک الابصار. تاب انہوں نے اس آیت کے حصے سے استدلال کیا اور انہوں نے اپنا تفسیری اجتہاد کیا. یہ ان کا تفسیری اجتہاد تھا. تفسیری جو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا قیاس جو کیا، اجتہاد کیا، ٹھیک ہے، جس کو آپ اینالوجی کہتے ہیں انگلش میں، اینالوجیکل ڈیڈکشن کی قرآن پاک کی اس آیت سے. اب دیگر صحابہ نے کیوں نہیں اجتہاد کیا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جملہ خود تاجدار کائنات سے یہ سن لیا تھا کہ میں نے اپنے رب کو خود دیکھا ہے. جب حضور نے کہہ دیا تو پھر اجتہاد رہتا ہی نہیں ہے. اجتہاد تو آخری مرحلہ ہے. حضور کا کہنا تو حدیث بن گئی، یہ دوسرا ماخذ فقہ ہے. تو چوتھے ماخذ فقہ کو دوسرے کو چھوڑ کے چوتھے پہ چلے جانا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. لیکن حضرت عائشہ نے چونکہ یہ بات سنی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اب صحیح مسلم کو اٹھا کر آپ دیکھیں، ترمذی میں ایسے آئے 27 سے بھری پڑی ہے، ابواب اس کے پورے قائم ہیں، پورے اس موضوع پر ابواب قائم ہیں پورے سے آئے 7 کے اندر، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ سب سے اہم مسئلہ معراج کا، دیدار الہی کا، رویت الہی کا، اتنا بڑا مسئلہ، فدق تو بہت نیچے رہ گیا نا، اللہ کے دیدار کا مسئلہ تو اس سے بڑا بن گیا. اس مسئلے میں 2 رائے قائم ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کن میں قائم ہوئی ہیں؟ سیدہ عائشہ، جن کی روایت کو یہ کوٹ کرتے ہیں. کون سی؟ ہاں، یہ بات میں نازل ہوئی. دیکھیں نا، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر نے ابھی واقعہ سنا نہیں تھا، ٹھیک ہے، ابھی حضور کی کچہری میں گئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، ابو جہل بھاگا جو ہے نا وہ گیا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے سنا نہیں تھا. انہوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نہیں مانتا. اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے، انہوں نے نام نہیں لیا تھا، نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہ معراج کے کلیل عرصے میں جناب یہاں سے اوپر گیا، 7 آسمان سے بھی اوپر سے اللہ سے ہی مل کر تم مانو، ان کو نہیں مانوں گا. فطری چیز ہے نا، ایک فطری ایک رائے قائم ہوگی. لیکن جو ہی اس نے کہا، اس نے سوچا کہ لوہا گرم ہے، میں چوٹ لگا دوں، شاید ان کا ایمان متزلزل ہو جائے. یہ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ تمہارا یار، اس نے یہ الفاظ یوز کیے تھے، معاذ اللہ استغفر العظیم، بیدبی والے ہیں، ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا کہ پھر محمد مصطفیٰ تو یہ کہتا ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر حضور نہیں کہتے ہیں تو پھر حق کہتے ہیں، پھر حق اور سچ کہتے ہیں. اس کی بنیاد پر ہی پھر صدیق بعد میں حضور کے پاس جو ہے نا وہ حاضر ہوئے. تو 2 رائے قائم ہونا کو بہت بڑی جو چیز نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس کے اندر وہ قرآن سے استدلال کر رہی ہیں، اس میں 2 رائے قائم ہو سکتی ہیں. تو فدق تو نیچے رہ گیا. تو اس میں اگر جو ہے نا وہ ساری زندگی یہ آبزرو کرتی رہی ہیں کہ میرے بابا کے تصرف میں رہا، اور ہمیں ہر مہینے یہ جو بھی حضور کا معمول تھا، ٹھیک ہے، مہینہ میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، عموماً خرچہ مہینے بعد ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ ملتا رہا خرچہ. تو لامحالہ طور پر ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شاید یہ میرے بابا کا تصرف تھا، ذاتی ملکیت تھی. تو یہ رائے قائم کر لینا یہ کون سا گناہ کبیرہ ہو گیا؟ کون سا مسئلہ بن گیا اتنا بڑا کہ جس کو آج ہم نے تماشا اور جو ہے نا وہ ڈھونگ رچا رکھا ہے باغ فدق کا، اور اس کو جو ہے نا ہم نے گستاخی کے معاملے تک جو ہے نا ہم لے جاتے ہیں. تو جن صحابہ نے سنا آقا کی زبان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہے. اب یہ کہنا کہ بھئی صحابہ نے تو سنا ہے اور زوجہ محترمہ نے سنا، تمہاری عقل کو سلام. بھئی بہت ساری باتیں اللہ کے بندو آج بھی تم اپنے باہر کرتے ہو، گھر میں نہیں کرتے. بہت ساری باتیں گھر کی ہوتی ہیں، باہر نہیں کرتے. کیا آپ ہر بات جا کے زوجہ محترمہ سے شیئر کرتے ہیں؟ خود تو کرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے. وہاں یہ خیال ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ ہر بات جو ہے نا شیئر کر لی ہوگی، ٹھیک ہے. ضروری تو نہیں ہے یہ، یا ہر گھر کی بات جو ہے وہ کیا ہم باہر شیئر کرتے ہیں؟ تو ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. ہزار ہاں چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مجلس میں باہر بیان کی ہیں، گھر میں ان کا ذکر ہی نہیں کیا. اور کئی ایسی باتیں ہیں گھر میں بیان کی ہیں وہ باہر نے ذکر کیا. اور کئی ایسی باتیں جو صرف ایک مرتبہ زندگی میں بیان کی ہیں، دوبارہ بیان کرنے کا موقع نہیں ملا. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کا صرف ایک راوی آپ کو ملتا ہے. اب وہاں کیا کریں گے؟ ہم حدیث کو ہی نہ مانیں؟ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. سوچئے ذرا نا، یہ کیسی مطلب کہ جو میں نے یہ دیکھے کتنی بڑی آپ کو دلیل دے دیا کہ آپ بھی حیران رہ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اب ایک گھر میں ذکر ہی نہیں ہے ایک بات کا تو دوسری کا کر دیا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بعض کا موقع نہیں ملتا، ٹھیک ہے. تو حدیث کا میں نے کہا کہ حدیثیں ایک راوی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے وہ انگوٹھا چومنے والی حدیث کو آپ دیکھ لیں،
سیدنا صدیق اکبر سے، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی ایک نے ایک چیز سنی ہے، دوسرے نے بھی وہ سن لی اور تیسرے نے بھی سنی ہو. ضروری نہیں کسی ایک نے ایک چیز سنی دوسرے نے ہو سکتا نا اس کو حدیث وہ بعد میں ملی ہو، ٹھیک ہے، یا ایک کو ایک حدیث ملی ہے دوسرے کو دوسری حدیث جو ہے وہ ملی ہے، اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں اور احوال شرعی ہیں اور واقعات دینی اور احکام دینی ہیں جن پر صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار میں اور مختلف احکام اور مختلف فتاوی جات جو ہے نا وہ موجود ہیں. اسی کی تطبیق پھر جو ہے نا اہل علم کرتے ہیں. اب اہل تشیع بھی کرتے ہیں، اہل سنت بھی اس میں تطبیق کرتے ہیں. تو ان معاملات میں تو ہم تطبیق کرتے ہیں، باقی احوال شرعی میں اس فدق کے معاملے میں تطبیق کرتے ہوئے کون سی ٹینشن اور کون سی تکلیف ہوتی ہے، یہ سمجھ نہیں آئی. اہل تشیع بھی تطبیق کرتا ہے کئی معاملات کے اندر، اہل سنت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں آ کے آپ تطبیق بھول جاتے ہیں کہ بھئی اس جو قرآن روایت باری تعالیٰ والا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ اس کی تطبیق کر لی جائے، کیوں نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہی بندی ہے جو سیدہ عائشہ کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو اس حدیث کی راویہ ہے، اور وہی جو ہے نا وہ حضور کی روایت کا جو ہے نا وہ رد سختی سے انہوں نے رد کیا. وہ بات کی بات ہے کہ بعد میں انہوں نے تسلیم کر لیا. اور اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم سیدہ عائشہ کا اجتہاد نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ہم وہ مانتے ہیں جو حضور نے جو ہے نا وہ کہہ دیا تھا کہ باقی صحابہ نے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچتا. تو رائے کا قائم کر لینا کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ایک رائے جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ قائم ہو گئی تھی کہ اپنے کی بات سنی ہے دوسرے نے نہیں سنی، ٹھیک ہے. اسی طرح کہ اگر کوئی اب یہ کہے کہ یہ وہ حدیث جو ہے نا سیدنا صدیق اکبر نے سنی تو وہ سیدہ فاطمہ نے کیوں نہیں سنی تھی؟ کون سی حدیث؟ لا نور سترکنا صدق، یہ والی. حضور نے یہی فرمایا تھا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا نور سترکنا صدق، کہ بھئی جو انبیاء ہے وہ کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، اگر کوئی چھوڑے وہ سارے کا سارا جو ہے نا پوری قوم کا اور پوری جو ہے نا وہ امت کا ہوتا ہے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں لو جی حضرت فاطمہ نے کیوں نہیں سنی تھی؟ بھئی یہ حدیث جو ہے نا حضور نے ایک مجلس میں کہی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، صدیق اکبر بیٹھے ہیں، اب سیدہ کائنات وہاں پر موجود نہیں ہے. ریاستی معاملات جو ہوتے ہیں، دیکھیں دفتری امور جو ہوتے ہیں کیا سارے گھروں میں ڈسکس کیے جاتے ہیں؟ ضرورت نہیں نہ ہوتی، ٹھیک ہے. اسلام تو خود کہتا ہے کہ بوقت ضرورت کلام کریں، اور جتنے کلام کی ضرورت ہے اتنا کلام کریں، بے جا کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے فقہی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ایج وائز ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ کہیں لو جی سب کے سامنے کیوں نہیں ڈسکس کیے؟ یہ کون سی لاجک ہے؟ تو معاملہ تھوڑا سا اس کو اس طرف بھی جو ہے نا وہ لے کر آئیں کہ ہم جو ہے نا ٹوٹلی جو ہے نا وہ گستاخی کی طرف لے جاتے ہیں، بے ادبی کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت فاطمہ نے جو ہے نا کیوں نہیں یہ بات سنی، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب اس کی مثال جو ہے نا وہ اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے کہ جو میں نے دیدار الہی کے حوالے سے جو ہے نا آپ کو دے دیے، ٹھیک ہے. تو ایک موقع پر ایک چیز حضور نے ارشاد فرمائی، دوسرے پر نہیں فرمائی، اس میں حکمتیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ایسی مجلس میں ارشاد فرمائی جہاں پر صحابہ اکرام سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، انہوں نے یہ حدیث سنی، ٹھیک ہے. اور وہ حدیث چونکہ سیدنا صدیق اکبر سے سنی، آپ نے وہی الفاظ جو ہے سیدہ کائنات کی بارگاہ کے اندر کوٹ کر دی. اس میں کیا حرج ہو؟ اور سیدہ کائنات نے پھر یہ سیدہ کائنات کا اجتہاد تھا. اب آپ اس کو جوڑیں حضرت عائشہ کے ساتھ، میں نے کہا تھا اینڈ پہ ہم جوڑیں گے. جیسے کہ حضرت عائشہ نے اجتہاد کیا، جو سیدہ کائنات کا یہ اجتہاد تھا کہ چونکہ یہ مال میرے بابا کے تصرف میں رہا ساری زندگی، ٹھیک ہے، اور وہ خود اس کو جو ہے نا تقسیم کرتے رہے، ٹھیک ہے. تو ان کا یہ اجتہاد تھا کہ شاید یہ ان کا ذاتی ملکی ہے. تو اجتہاد غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ذاتی اجتہاد تھا. اور اجتہاد یاد رکھیے گا ون مین ہوتا ہے، اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی تو اجتہاد ہی کیا، ٹھیک ہے. اجتہادی غلطی ہوئی نا ان سے. ہم کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے تو مولا علی جو ہے نا وہ حق پر ہے، امیر معاویہ حق پر نہیں تھے. تو اجتہادی غلطی خطا کسی سے بھی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے. اس کی مثال صرف سیدہ کائنات نہیں ہے، ام المومنین کی بھی دے دی آپ کو میں نے، حضرت امیر معاویہ کی بھی مثال جو ہے نا میں نے آپ کو دے دی ہے. بے شمار مثالیں ہیں، اس کے بعد آنے والے ادوار کے اندر بھی ہوتی ہیں، آج بھی ہو سکتی ہیں،
تو یہ کوئی بہت بڑی جو ہے نا بات نہیں ہوتی، تو بات کا جو ہے نا ہمیں بتنگڑ جو ہے نا اس کو نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب اس کو چونکہ اب دیکھیں نا روایت والی جو بات ہے حضور نے ڈائریکٹ مرفوعاً بیان کر دی تھی، اس لیے پھر ہم اس اجتہاد کو رد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صحابہ کی بات کو جو ہے نا ہم لیتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ کائنات کا اجتہاد، لیکن صدیق اکبر نے وہ بات ڈائریکٹ حضور سے سنی ہے، ٹھیک ہے، ہوں صدیق، ٹھیک ہے، سچے، اور ٹائٹل دینے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو، تو کیا صدیق کی زبان سے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم حضور کی نسبت کو غلط بات نکل سکتی ہے؟ کیا صدیق اکبر نے یہ بات نہ سنی ہوگی حضور سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، مشکات شریف کی حدیث، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم، کیٹیگوریکلی کوئی اور بات ہی نہیں کی، کوئی معافی ہے یہ ہے وہ نہیں، سیدھا اپنا ٹھکانہ جہنم، یعنی اتنا بڑا جو ہے نا وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ باندھنا۔ تو کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ حضور نے ایسے ہی سیدہ کائنات کو معاذ اللہ اس کا مطلب دھوکہ دے دیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ تو ایگزیکٹلی جو ہے نا یہ سچویشن جو ہے نا وہ سیدہ کائنات اور مسئلہ فتق پر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے قبضہ تصرف میں جو ہے نا عمر بر رہا، مال فیع، اور اسی طرح جو اموال تھے اس کے آپ کے خیبر کے، اور پھر صدقات مدینہ ہوں یا صدقات نزیر ہوں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے اس بات سے ایک اجتہادی طور پر خیال جو ہے نا پیدا ہو جانا کہ حضور کی یہ ملکیت ہے، تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ورنہ وہ تقسیم ہو جاتی۔ تو ایک سوال تھا ذہن میں، تو وصال کے بعد یہ سوال لے کر سیدنا صدیق اکبر کے بعد وہ تشریف لے گئی تھی اس خیال سے، یہ کہ اجتہادی جو خیال تھا ان کا، اس خیال سے آپ سلام اللہ علیہ صدیق اکبر کے پاس ان کے دربار میں، ٹھیک ہے، ان کے کورٹ میں، ٹھیک ہے، یہ سوال لے کر اس خیال کے ساتھ جو ہے نا وہ گئی تھی کہ شاید ایسا ہو، ٹھیک ہے، اب تشریف لے جانا اور پوچھنا اس میں معذل استغفر اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہرس تھی یا لالچ تھی۔ ارے جو سب کچھ لوٹانے والا گھرانہ ہو ان کے اندر کوئی ہرس اور لالچ ہو سکتی ہے؟ این افطاری کے وقت سب کچھ دے دیا 3 دن، ٹھیک ہے، پھر 3 دن کیا دیا، وہ جن کی صحت یابی کے لیے روزے رکھے تھے وہ بھی امت کے لیے قربان کر دیے، دونوں لال اپنے، ٹھیک ہے، سب کچھ گھر کا گھر لٹا دیا، پورا گھرانہ جس نے لٹا دیا، اس کے لیے ہم یہ خیال کریں کہ وہ مال فدق کے لیے، باغ فدق کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں سے حصہ لینے کے لیے وہ ہرس اور لالچ رکھتی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، وہ اس نیت سے گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو یہ لوگ کیس یہ بناتے ہیں ان کی سوچ پر صرف یہی کمنٹ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو واقعتاً جو ہے نا وراثت میں حق جو ہے نا بنتا ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت وہ ہوتی، تو حضور کے تو سیدنا صدیق اکبر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ ظاہر ہے اگر وہ گئی ہیں تو وراثت حضور کی ہے، حضور کی یہ ایک یادگار ہے، ٹھیک ہے، اس میں برکت ہے، حضور کی وراثت میں برکت ہے، آقا کی وراثت سے ان کا ایک تعلق تھا، قلبی تعلق تھا، حبی تعلق تھا، عشقی تعلق تھا، تو یہ سارے تعلق، اور پھر سیدۃ النساء کا ایک اپنا حضور کے ساتھ جو تعلق ہے، اگر اس بنیاد پر وہ چلی گئی ہیں تو یہ فطری طور پر اور ایموشنلی میں سمجھتا ہوں ان کا جانا بھی بنتا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایموشنلی ان کا جانا بھی بنتا تھا، اس خیال کے ساتھ کوئی حرج نہیں۔ آج کے دور میں اس کی امپلیمنٹیشن کریں، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو آپ بھی کہیں گے کہ بالکل جناب اس کا جانا جو ہے نا وہ بنتا ہے، تو عین تقاضا ایمانی تھا، آپ یوں کہہ لیں، سیدہ کائنات کا جانا تقاضا ایمانی تھا، اور جا کر یہ پوچھنا کیا اس میں میرا حق بنتا ہے تو میں لے لوں، تو یہ ان کی اجتہادی رائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر جو حدیث سنا دی، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس کی کئی صحابہ نے تائید بھی کی ہے اس بات کی، لا نورث، ٹھیک ہے، ترکنا صدقہ، یہ جو سیدنا صدیق اکبر نے حدیث ان کو سنا دی، ٹھیک ہے، دیکھیں دلیل کے ساتھ بات کی، اور دلیل اپنی نہیں دی، انہی کے بابا کی جو ہے نا دلیل دی، ٹھیک ہے، صدیق اکبر جن کے غلام تھے اپنے آقا کی جو ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی بات کی جو ہے نا وہ دلیل دی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ہمارے مال میں کوئی وراثت نہیں ہوتی، اس بات کی پھر دیگر صحابہ کرام نے تائید بھی کی ہے۔
ہم چلیں وقتی طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر معاذ اللہ غلط ہے اس معاملے میں، پھر میرا سوال ہے کہ دیگر صحابہ نے اس کی تعریف کیوں کی کے ساتھ مل گئے؟ معاذ اللہ سارے ہی معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو بھول گئے؟ سب نے دیگر صحابہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو طبیعت میں پھر اب دیکھیں اس بات کو سن کر کہ خیال تھا بابا کی یہ مل جائے گی، ایک نسبت ہے، ایک نسبت ہے، تبرک ہے، تبرک مل جائے گا، نہ ملے اس سینس میں کہ وہ چیز وہ بنتی نہیں تھی وہ جو سوچ کر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب طبیعت میں وقتی طور پر رنج کا آ جانا، ملال کا آ جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ وقتی طور پر دیکھیں انسان کو صحیح چیز سے بھی اگر بعض کا پتہ چل دے کہ درست ایسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا ہو جانا چاہیے تھا یا ایسا ہے، ویسا نہیں نکلتا، تو وقتی طور پر آج ہمیں بھی تھوڑا سا ملال اور رنج آ جاتا ہے۔ اب وہ ملال اور رنج نیگیٹو نہیں ہوتا، اس شخصیت پر کی طرف وہ نیگیٹو جو ہے نا وائبس نہیں جا رہے ہوتے، وہ اس شخصیت کی طرف پازیٹیو وائبس ہی جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں تھی تو یہ رنج کا آ جانا، طبیعت میں ملال کا آ جانا، ایک تعجب کا آ جانا، تو یہ بھی کوئی جو ہے نا بڑی بات، یہ ایک فطری عمل ہے۔ تو جب حدیث پاک سنی تو واپس چلی گئی، اور پھر اس موضوع پر سیدہ کائنات نے تادم وصال گفتگو نہیں فرمائی۔ اس موضوع پر میں صدیق اکبر کی بات نہیں کر رہا، اس موضوع پر دوبارہ گفتگو نہیں فرمائی۔ اب اس موضوع پر ان کا گفتگو نہ فرمانا مسئلہ ختم، فتق جو ہے نا اختتام پذیر کر گئی، ہم مردے جو ہے نا وہ زندہ کر رہے ہیں۔ سیدہ کائنات خود مسئلہ فتق کو جو ہے نا وہ فل سٹاپ لگا کر گئی ہیں کہ بھئی میں ختم کر کے جا رہی ہوں، جب میں اس پر بحث نہیں کر رہی، کیوں نہیں بحث کی، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی صدیق اکبر پر غصہ نہیں تھا، بابا کے الفاظ سن لیے، صدیق اکبر کی زبانی، اور جانتی بھی تھی کہ صدیق اکبر کون ہے، ٹھیک ہے، بلا فصل خلیفۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جانتی بھی تھی یہ کون ہے صدیق اکبر، ان کا رشتہ حضور سے کیا ہے، ان کا قلبی تعلق کیا ہے۔ یہ وہی صدیق اکبر ہے جس نے غار ثور کے اندر سارے سوراخ جب بند کر دیے، ایک سوراخ بچا تو میرے بابا کی خاطر انہوں نے پاؤں رکھ لیا تھا اور وہاں سے بچھو یا سانپ نے ڈسا، ٹھیک ہے، پھر بھی یہ متزلزل نہ ہوئے کہ میرے بابا نے اپنا سر اقدس ان کی گود میں رکھا ہوا ہے تو کہیں آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ آنسو گرے، اب کہ آنسو کیوں گر گئے، اور یہ فطری عمل ہے بے وقوفو، یہ ان کو کہہ رہا ہوں جو کیس سٹڈی بناتے ہیں۔ فطری عمل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اب آپ کو چیز ڈس بھی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے آپ کو کنٹرول تو آپ نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آنسو کا بہ جانا درد کی شدت سے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر ان چشموں سے بہنا، ٹھیک ہے، چشمان سے بہنا، اور اس کے بعد حضور کا ان آنسوؤں کی وجہ سے بیدار ہو جانا، قربان جائیں۔ پھر حضور کا آگے عمل دیکھیں، کیا سیدہ کائنات سے یہ چیزیں ساری معافرات تھیں، کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ وہ جانتی تھی۔ تو انہوں نے اس موضوع پر دوبارہ اس لیے نہیں گفتگو کی، صدیق اکبر نے جو کہہ دیا وہ میرے بابا کے الفاظ ہیں، میرے بابا کے الفاظ حتمی اور آخری ہیں، سب سے بڑے مفتی میرے بابا ہیں، وہ بھی یہ جانتی تھی۔ یہ نہیں کہ صدیق اکبر سے گفتگو نہیں کی تھی، ہم ایک نیا جو ہے نا اس کو رنگ دے رہے ہیں، ایک نیا جو ہے نا اس کو سمجھ کی طرف جو ہے نا ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پر آپ نے ساری زندگی جو ہے نا وہ دوبارہ بات نہیں کی اور نہ کبھی پھر اس کا مطالبہ کیا۔ چلیں صدیق اکبر کا دور تھا تو وہ کہہ سکتی تھی حضرت علی سے کہ یا علی آپ جائیے، تو علی نہ جاتے، بولیے علی نہ جاتے، کیونکہ علی کو بھی تو پتہ ہی ہے نا معاملہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اب علی نے پھر اجازت لے کر آئی ہیں، کیوں بھیج دیا؟ اس میں کئی حکمتیں، ایک حکمت یہ تھی فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ کو جو تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے دیکھا اچھا چلیں اصرار کرنی ہے، خود چلی جائے، خود سن لیں۔ اس حکمت، یہ حکمت ہمیں نظر نہیں آتی، خود چلی جائیں اور خود سماعت کر لیں، میں روکوں نہ، میرے روکنے سے رک تو جائیں گی لیکن دل میں تکلیف نہ آئے، ان کے دل رنجیدہ نہ ہو جائے کہ علی نے مجھے روکا، کیونکہ اگر ان کا دل رنجیدہ ہو گیا تو تاجدار کائنات کا دل جو ہے نا رنجیدہ ہوگا۔ تو علی یہ چاہتے نہیں تھے کہ حضور کا دل رنجیدہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔
تو آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کے اندر مطلب کہ ہم نے اس میں سے سمجھ نہیں آتی کہ اس فدق میں سے نکالنا کیا ہے، جس کو وہ جو ہے نا فل سٹاپ جو ہے نا وہ لے کر گئی ہیں. اور صدیق اکبر کی محبت اور عقیدت کا عالم یہ تھا کہ اہل بیت اور سیدہ کائنات کے ساتھ انہیں پھر خیال گزرا صدیق اکبر کا. آپ سن لیں یہ حدیث، یعنی آگے حدیث پوری جو ہے میں آپ سنانے لگا ہوں آپ کو. کیا اہل بیت اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ عقیدت تھی کہ خیال گزرا کہ عرصہ ہو گیا ہے کہ سیدہ کائنات دوبارہ آئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دوبارہ اس موضوع پر گفتگو نہیں کی، اس کا مطالبہ نہیں فرمایا. آپ کے دل میں خیال آیا، یہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے، یہ خیال آیا کہ سیدہ کائنات نے دوبارہ آئی نہیں ہے، اس موضوع پر بات نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خفا ہو گئی ہوں. قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی محبت پر، اور یہ ان پر بھی الزام تراشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ ان کے ناراض ہونے اور خفا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے صدیق اکبر. اندازہ لگا لیں. تو صدیق اکبر کو جب گوارا نہ ہوا تو آپ ان کے گھر چلے گئے، سیدہ کائنات کے در دولت پر جا چلے گئے، خود چل کے خلیفہ وقت سیدہ کائنات کے در دولت پہ جاتے ہیں. اگر ایسا معاملہ ہوتا نا تو کبھی نہ جاتے، خود چلے جاتے ہیں. اب یہ پورا واقعہ ہے، پھر کیا ہے پورا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ حذف کر دیا جاتا بدقسمتی کے ساتھ، بس یہاں تک. ٹھیک ہے، حاجرات اور جناب وہ غادبت کے الفاظ، اور وہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ جہاں لگائے ہیں تو کیوں لگائے ہیں، جہاں نہیں ہیں تو کیوں، حقیقت حال کیا ہے. ٹھیک ہے، اب پورا واقعہ آپ سن لیں. پورا واقعہ کہ آپ کی طبیعت علیل تھی، دروازہ جو ہے نا آپ کھٹکھٹاتے ہیں، مولا علی شیر خدا باہر آتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے تو سیدہ عالم سے ٹھیک ہے پوچھا کہ سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے، کس نے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سیدہ عالم سلام اللہ علیہا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے جا کے کہا کہ صدیق اکبر تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے، اور اجازت مانگی کہ ان کو اندر آنے دے دوں. ٹھیک ہے، اجازت مانگی، آپ علیل تھیں، پوچھا اجازت مانگی، وہ اندر آنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں ان کو اندر آنے دے دوں؟ اب اندازہ لگا لیں سیدہ کائنات کا مقام کیا ہے. اجازت مانگتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں، اگلی بات سنیں. تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں اجازت دے دیجئے. اگر ناراضگی ہوتی یا حاجرت کر کے گئی ہوتی یا غاضبت ہو کر گئی ہوتی تو مجھے بتائیں کہ اجازت دیتی. آج آپ کسی سے ناراض ہو کر آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ غضبناک ہو کر آ جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ دیں کہ جب تک میں زندہ ہوں خبردار مجھ سے کلام کیا، اور جب میں مر جاؤں میرے جنازے پر بھی نہیں آنا، میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا، فلاں کرنا. آپ یہ کہہ دیں اور وہی بندہ تھوڑی دیر بعد یا کچھ عرصے کے بعد آپ کے گھر میں آ جائے، آپ گھسنے دیں گی؟ ایمانداری سے بتائیے. نہیں. اور اگر آپ نے آنے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ملال تھا ہی نہیں. ارے گھر میں کون آنے کی اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے جس کے بارے میں آپ کا دل صاف ہوتا ہے، شیشے کی طرح، آئینے کی طرح آپ کا دل جو ہے شفاف ہوتا ہے. تو یہ آپ کا اجازت دینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ نہ حاجرت ہوا، نہ غاضبت ہوا، نہ آپ نے کوئی ایسی بات کی تادم وصال. ابھی تو وہ زندہ ہیں اور وہ کلام کر رہی ہے اور کہہ رہی کہ اجازت دے دیں، جب آئیں گے تو کچھ نہ کچھ کلام بھی تو ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہی بات، پھر قصہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم اس قصے کو جو ہے نا اچھالتے پھر رہے ہیں. لیکن چلیں کوئی بات نہیں، اب اس کو ہم کھول لیتے ہیں اس قصے کو. ٹھیک ہے، اجازت مانگی، اندر آنے کی اجازت ہے، تو آپ نے فرمایا جی ہاں اندر اجازت آ جائے. اب اس میں درجنوں حدیثیں ہیں، کوئی ایک حدیث نہیں اس واقعے کی، اس پورے کی درجنوں جو ہے نا وہ حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، اب درجنوں حدیثیں اس واقعے کو کوٹ کر رہی ہوں، اس کے باوجود ہم وہ درجنوں حدیثیں چھوڑ دیں اور وہ جو من گڑت چیزیں اس کو اپنا لیں، یا ادھر والے جو کہتے ہیں، ادھر والے ٹھیک ہے جو کیس بناتے ہیں اس کیس کے پیچھے ہم بھی لگ جائیں، یا ہمارے پاس دلیل نہ ہو تو پھر تو ہمارا بھی اللہ ہی حافظ. درجنوں حدیثیں ہیں جو اس بات کو جو ہے نا دلالت کرتی ہیں کہ کیا غاضبت کے مسئلے کی غضبناک ہونا، تدم حیات، ان سے اللہ تعالی کی کلیتاً جو ہے نا یہ ساری متضاد چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا آپ نے اجازت مانگی، ٹھیک ہے، اجازت دی گئی اور ہنسی خوشی دی گئی، صدیق اکبر کمرے میں داخل ہوئے اور حاضر ہو کر آپ گفتگو فرماتے ہیں. ہوگی گفتگو شروع، ادھر گیا تھا تمہیں وصال، مجھ سے کلام نہ کرنا. ٹھیک ہے،
اب گفتگو فرماتی ہیں اور گفتگو کر کے پھر اپنی صفائی پیش کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود سیدہ کائنات نے کوئی صفائی جو ہے نا وہ نہیں مانگی, خود صفائی پیش کرتے ہیں. اور صفائی کیسے پیش کرتے ہیں؟ قسم کھا کر. ٹھیک ہے, اب قسم کھا کر اس خیال سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہے, آپ کی جان ہے, آپ کے قلب کا جو ہے نا وہ ٹکڑا ہے سیدہ کائنات, کہ بے شک میں نے حق بات ہی بتائی ہے, لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ رنج ہو, ملال ہو, غم ہو, تو بے شک میں نے حدیث رسول ہی بتا دی ہے, لیکن جذباتی طور پر ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر جو ہے نا قرآن جا گیا ہو, تو آپ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ سیدہ کائنات میرے ساتھ رنجیدہ رہی, اس لیے چل کر آئے تھے, کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے تھے. تو قسم کھا کر دوبارہ اپنی پوری پوزیشن کو جو ہے نا وہ واضح کر دیتے کہ میرا مقصد یہ تھا, میرا مقصد یہ نہیں تھا وہ رد کر دینا, ٹھیک ہے, تو آپ کو رنج اور ملال پہنچانا, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا. اپنی پوزیشن آپ نے جو ہے نا وہ کلیئر کر دی, اور پوزیشن کلیئر ہوگی, پھر فدق کا مسئلہ بند ہوگا. یہ ادھر شروع ہوا ادھر ہی بند ہو گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا آج بھی 1300 سال کے بعد, 1350-1400 سال کے بعد اس کو جو ہے نا وہ اچھالا ہوا ہے. اور سیدہ کائنات مطمئن بھی ہوگی, سیدہ کائنات مطمئن ہوگی, اور انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا اے اللہ گواہ ہو جا, میں ابو بکر سے راضی ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں. اگر انہوں نے قسم کھائی, انہوں نے بھی سیدہ کائنات نے کیا کہا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا, میں صدیق اکبر سے راضی ہوں. ارے ادھر سیدہ کائنات صدیق اکبر سے راضی ہو جائیں, اور تم صدیق اکبر پر جو ہے نا وہ سب و شتم کرو, شرم آنی چاہیے. مت اپنے آپ کو جہنم کے گڑھوں کے اندر پھینکو, یہ جہنم کے گڑھے کے اندر پھینکنا ہے. اور یہ سیدہ کائنات کی بھی گستاخی ہے جو سیدہ کائنات کے جو ہے نا وہ گیت لاپتے ہیں, یہ ان کی بھی گستاخی ہے, اس لیے کہ وہ قسم کھا کر کہہ گئی ہیں اور اللہ کو گواہ بنا کر گئی ہیں. گویا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ کائنات تو اللہ کو گواہ بنا کر گئی ہیں, اور تمہیں اللہ کی گواہی بھی جو ہے نا قبول نہیں ہے, اور سیدہ کے کائنات کے الفاظ پر بھی تم پاؤں رکھ رہے ہو. یہی معنی بنتا ہے نا جی. تو سیدہ کائنات جو ہیں انہوں نے گواہ بنا کر کو اللہ کو جو ہے نا کہا کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں. یہاں جا کر مسئلہ فتق جو ہے نا وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. تو خدا کے لیے اب مسئلہ فتق جو ہے نا ہمیں بھی ختم کر دینا چاہیے. وہ سیدہ کائنات نے اللہ کو گواہ بنا کر اس کو ختم کر دیا تھا, اور صدیوں بعد, صدیاں گزر گئی ہیں, لوگ آج بھی اپنی کتابوں میں, اپنی تقریروں میں, اپنے واعظ کو, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا زندہ کر رہے ہیں. اور اس کو زندہ کرنے کا مقصد سوائے فتنہ و فساد میں دین میں پیدا کرنے کے, اس کے علاوہ کوئی اس کا جو ہے نا وہ دوسرا مقصد نہیں ہے. اس سے سیدہ کائنات کی روح خوش نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا, جنہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, یہ اس سے ان کی روح جو ہے نا تڑپ